बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज का हमारा सबक है माहौल की आलूदगी और इस्लामी तालीमात, किताब सफ़ा नंबर 69 पर। तो आइए शुरू करते हैं। माहौल की आलूदगी और इस्लामी तालीमात। मफ़हूम: हर वो चीज़ जो हमारे माहौल को ख़राब करे और सबके लिए तकलीफ़ का बाइस बने आलूदगी कहलाती है। आलूदगी की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। शोरगुल, गाड़ियों और कारखानों का जहरीला धुआं, जहरीला पानी और बेख्तियारी से फेंका हुआ कूड़ा करकट सब आलूदगी की किस्में हैं और हमारे माहौल की खराबी और बिगाड़ का सबब बनती है। बच्चे, हर वो काम जिससे हमारा माहौल गंदा हो, नापाक हो और इस चीज़ से सबको तकलीफ़ भी पहुँचे तो इसको आलूदगी कहते हैं। और ये किसी एक वजह से नहीं बनती बल्कि इसके मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। तो आइए इसके असबाब पढ़ते हैं कि ये किस वजह से आलूदगी बनती है। असबाब: आजकल पूरी दुनिया माहौल की आलूदगी जैसे ख़तरनाक मसले से दो चार है। जगह जगह पड़ी हुई गंदगी के ढेर, कूड़ा करकट बेख्तियारी से आम रास्तों और गुज़रगाहों में फेंकना, प्लास्टिक के तेलों की भरमार, फैक्ट्रियों, गाड़ियों और मशीनों का धुआं और शोर वगैरह माहौलियाती आलूदगी के असबाब है। आजकल मसला ही यही है कि लोग बेख्तियारी कर रहे हैं, जगह जगह गंद फेंक रहे हैं। इसी तरह लोग प्लास्टिक की थैली भी हर काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये प्लास्टिक की थैली ख़राब होकर ख़त्म ही नहीं होते। इस तरह कारखानों और गाड़ियों वगैरह से जो जहरीला धुआं निकलता है तो वो धुआं भी आलूदगी का सबब बनता है। आगे है, इसके अलावा तंबाकू नोशी, गर्द गुबार मतलब हाक धूल और कीड़े मार ज़रगी अद्वियात की गैर मुख्तात इस्तेमाल से भी फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से फ़िज़ा में मौजूद कुदरती हिफाजती पर्दा यानी ओज़ोन की तह तबाह हो रही है। बच्चे, यही कीड़ी मार ज़रगी अद्वियात की बेजा इस्तेमाल और धुएं वगैरह से फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है। फिर इससे ओज़ोन पर मतलब ओज़ोन की जो लेयर है उस पर भी असर पड़ रहा है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही है। और अगर खुदा न ख्वास्ता ये लेयर ज़्यादा ख़राब हुई तो ये हम सब के लिए खतरे की बात होगी, क्योंकि इस लेयर के ज़रिए सूरज की शुआओं से हम किसी हद तक महफूज रहते हैं। अब अगर ये लेयर ज़्यादा ख़राब हुई तो ये हम सब के लिए खतरे की बात होगी। आगे है, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों से जो पानी खारिज होता है इसमें जहरीली कीमियाई मादों की मकदार बहुत ज़्यादा होती है जो इंसानी सेहत, फसलों और आबी हयात के लिए इंतहाई मुहलिक है। आबी हयात मतलब पानी की जो जानदार वगैरह है उनकी बात कर रही है कि फैक्ट्रियों से सिर्फ जहरीला धुआं ही नहीं निकलता बल्कि इससे जो पानी खारिज होता है वो भी जहरीला पानी होता है और इस जहरीली पानी की वजह से फसलें तबाह होती है और पानी के अंदर जो मखलूक होते हैं ये पानी उनके लिए भी ख़तरनाक होता है। नदी नालों, नहरों और दरियाओं में कूड़ा करकट फेंका जा रहा है जो सिर्फ पानी को गंदला और जहरीला करता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो गंद हम नालों वगैरह में फेंकते हैं तो फिर वही नाले आगे जाकर दरियाओं में गिरते हैं और इसके साथ उसमें जो गंद होता है वो भी दरियाओं में जाता है और इस तरह दरियाओं और नहरों का पानी भी गंदा होता है और दरियाओं के अंदर जो मखलूक होते हैं ये चीज़ उनके लिए ख़तरनाक होती है। आगे है, इसी तरह हमारे इर्द गिर्द रक्शों, मोटरसाइकिलों, गाड़ियों, रेल, फैक्ट्रियों, हवाई जहाज़ों और बेहंग मौसीकी से जो शोरगुल और नापसंदीदा आवाज़ें पैदा होती है उसे आवाज़ की आलूदगी कहते हैं। सब इंसानी सेहत और ज़हनी सुकून के लिए इंतहाई मुज़र है, क्योंकि गाड़ियों, फैक्ट्रियों, जहाज़ों वगैरह से जो शोर की आवाज़ निकलती है वो भी इंसानों को तकलीफ़ उससे होती है और इससे लोगों का ज़हनी सुकून तबाह होता है और इस तरह लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आगे है,
ماحول کی آلودگی سے متعلق اسلامی تعلیمات۔ ماحولیاتی آلودگی اس وقت دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کا احساس جدید دنیا کو اب ہو رہا ہے، لیکن اس کے سدباب کے لیے روک تھام کے لیے اسلامی تعلیمات پہلے سے موجود ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کو اسلامی تعلیمات میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بچے، آلودگی بنتی ہی گندگی کی وجہ سے ہے، اس لیے ہمارے دین اسلام میں صفائی اور پاکیزگی پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب ایک انسان خود صاف ہوگا، اپنے ارد گرد ماحول کو صاف رکھے گا، تو نہ ہوگی گندگی اور نہ بنے گی آلودگی۔ آگے ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی اور پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم ماحول کو آلودگی سے بچانے میں مدد دیں۔ بچے، اللہ تعالیٰ تو پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اب اگر ایک انسان صاف نہیں ہوگا، اس کا بدن گندا ہو، کپڑے صاف نہ ہو، تو پھر کس طرح اس شخص کی عبادات قبول ہوں گے؟ اور جب بندے کی عبادات قبول نہ ہو اللہ کو، تو پھر کس طرح کوئی شخص کامل ایمان والا ہو سکتا ہے؟ اس لیے بچی، ایمان کی تکمیل کے لیے صفائی شرط ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگانے کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے اور اسے صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ شجرکاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر کھجور کے سینکڑوں پودے لگائے، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پودے اور درخت ماحول کو آلودگی سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پودے اور درخت آکسیجن مہیا کرتے ہیں، جو ہماری زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ بچے، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پودے اور درخت آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جذب کرتے ہیں ماحول سے، اور یہ دونوں کام بہت اہم ہے کیونکہ ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم درختوں سے حاصل کرتے ہیں، لیتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہم ریلیز کرتے ہیں۔ اب اگر پودے اور درخت ہی جذب نہ کرتے تو اس سے ہمارے لیے پھر مسئلہ پیدا ہوتا۔ آگے ہے، آلودہ اور تکلیف دہ ماحول کو ختم کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا ایک ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ ادنا شعبہ ادنا حصہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کو صاف رکھنے کی تاکید فرماتے۔ راستے میں کوئی پتھر، جھاڑی یا رکاوٹ ڈالنے والی چیز دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود وہاں سے ہٹا دیتے۔ جو شخص راستے یا عام مقامات میں گندگی پھیلاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے۔ بچے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے کہ کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائے۔ اگر کوئی شخص راستے سے پتھر، کانٹا یا کوئی اس طرح کی چیز ہٹائے کہ ایسا نہ ہو کسی کو اس سے تکلیف پہنچے، تو اس شخص کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ بچے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو صاف رکھنے کے علاوہ ہمیں اپنے ارد گرد ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ راستے میں اور باقی مقامات پر ہم گندگی پھیلانے سے گریز کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سایہ دار جگہوں اور درختوں کے نیچے
پاخانہ پیشاب کرنے گندگی پھیلانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ ظاہری بات ہے سایہ دار جگہ لوگوں کی بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی ادھر بھی گندگی پھیلائے تو اس سے باقی لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ پہلے زمانے میں لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا کہ وہ اندھیرے میں رفع حاجت کے لیے آبادی سے دور کھلے میں جاتے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ ایک تو اسمیل وغیرہ کا مسئلہ نہ ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ اس جگہ پر ہوا اور دھوپ وغیرہ پڑتی تو جراثیم وغیرہ ختم ہوتے، اور اس طرح بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بھی کم ہوتا۔ آگے ہے نماز جیسی اہم عبادت کی ادائیگی کے لیے بھی جگہ کا پاک صاف ہونا لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مکانوں کی تعمیر سے منع فرمایا ہے جن کی وجہ سے ہمسائیوں کے مکانوں تک صاف اور تازہ ہوا پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہو۔ بچے، یہ وہی بات آ گئی کہ عبادات کرنے کے لیے بھی جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرح گھر بنائے، مطلب اتنی اونچی گھر بنائے کہ جس کی وجہ سے آس پاس کی دوسرے گھروں میں دھوپ وغیرہ نہ پڑتی ہو، تو یہ بات بھی صحیح نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آگے ہے شور و غل کا انسانی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس سے انسان اعصابی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں عام گفتگو اور بول چال کے سلسلے میں آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، ترجمہ اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ بلند آواز میں بات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی راحت اور سکون کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کے دن خاص طور پر نہانے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے اور خوشبو لگا کر مسجد میں جانے کی تاکید اور حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ بچے، جیسا کہ آپ لوگ سبق میاں نرمی میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ درمیانی آواز سے بات کرتے، مطلب آواز نہ بہت تیز ہوتی اور نہ ہی بہت زیادہ کم۔ اب اس طرح بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آگے ہے ماحول کی آلودگی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر۔ نمبر فرسٹ، کوڑا کرکٹ اور گندگی کو راستوں میں نہ پھینکیں، بلکہ کوڑا دان میں پھینکنا چاہیے۔ سیکنڈ نمبر ہے دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیوں کو ٹھیک کرائے اور آبادی کو فیکٹریوں کی زہریلی دھوئیں سے محفوظ رکھے۔ گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے فضائی آلودگی بنتی ہے، اس لیے ایسی گاڑیوں کو ٹھیک کرانا ضروری ہے۔ اسی طرح فیکٹریوں اور کارخانوں کو بھی آبادی سے دور بنانے چاہیے تاکہ لوگ اس کی آلودگی سے محفوظ رہ سکیں۔ تھرڈ نمبر ہے شور و غل پیدا نہ ہونے دے، بے جا ہارن نہ بجائے اور لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال نہ کرے، کیونکہ اس سے صوتی آلودگی بنتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں۔ فورتھ نمبر پوائنٹ ہے کارخانوں کا زہریلا پانی نہروں اور دریاؤں میں نہ چھوڑے۔ اسی طرح ندیوں، تالابوں، نہروں اور دریاؤں میں گندگی یا پلاسٹک کے تیلے وغیرہ نہ پھینکے۔ بچے، کارخانوں وغیرہ کا پانی بہت ہی زہریلا ہوتا ہے جس سے آبی آلودگی بنتی ہے۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس پانی کو ادویات وغیرہ کے ذریعے صاف کرنا چاہیے، یا یہ کہ اس پانی کو دریاؤں وغیرہ میں پھینکنے کے بجائے اس کے لیے گڑھا کودنا چاہیے اور یہ پانی اس میں ڈالنا چاہیے۔ نمبر ففتھ پوائنٹ، جنگلات اور درختوں کی حفاظت کرے اور زیادہ سے زیادہ درخت اگائے۔ جتنے درخت زیادہ ہوں گے اتنا ہی ہمارا ماحول صاف ہوگا۔ نمبر 6، جگہ جگہ تھوکنے سے پرہیز کرے۔ بچے، یہ بھی کچھ لوگوں کی بہت بری عادت ہوتی ہے کہ وہ جگہ جگہ تھوکتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 7 اور لاسٹ پوائنٹ،
تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اس سے گریز کرے۔ سگریٹ وغیرہ نہیں پینا چاہیے، یہ انسان کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہوتا۔ لاسٹ میں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور ماحول کو آلودگی سے بچائیں۔